बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम हमने मुरतब किया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वो जो एक इत्तेहाद बना था जिसका नाम था PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके बड़े स्टेक होल्डर्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, उनमें अब 36 का आंकड़ा है। उनमें कुछ जम नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे चुकी है PDM से अपने ओहदों पर। और अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नो मोर द पार्ट ऑफ PDM तो कुछ गलत नहीं होगा। सो आज का शो खसूसी तौर पर इसलिए मुरतब किया गया है कि हम दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप से एक्सटेंसिवली एक्सक्लूसिवली बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया PDM का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ आज के शो में मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल वेरी ऑनरेबल सैयद नैयर बुखारी साहब। मुझे आज ज्वाइन करेंगे PMLN के सेक्रेटरी जनरल वेरी ऑनरेबल एहसन इकबाल साहब। दोनों से वफ्तन फवफ्तन गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों जमातों के अंदर जो इख्तलाफ, मेजर इख्तलाफ और बेसिक इख्तलाफ जो इस्तीफों के मामलों पर हुआ, उसकी हकीकत क्या है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों जमातें जिनका गोल इस इमरान खान हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है, वो दोनों PDM में ना होते हुए इकट्ठे एक साथ किस तरीके से पहले से मजबूत इमरान खान साहब को गिरा सकते हैं या हुकूमत से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आज के शो में दोनों अपने मेंबर्स, अपने दोनों ऑनरेबल गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते और डील होने के इल्ज़ामात लगा रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरी ऑनरेबल सैयद नैयर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नैयर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको रमज़ान भी मुबारक हो और मैं ये दुआ करती हूँ कि आप कोविड से, कोरोना से महफूज रहें। पहला सवाल आपके सामने रखूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने आज फिर अपने बयान को दोहराया है इस्लामाबाद में। वो ये कह रही हैं कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत बरसर इख्तिदार है, इमरान खान अगर वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए। तो बुखारी साहब, बड़ा एहतराम से सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपने इमरान खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी बनना था तो फिर PDM क्यों बनाई और उसमें गए क्यों आप? शुक्रिया। पहली बुनियादी बात तो जो आपने कहा कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मेरा ख्याल है हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। मरियम साहबा बड़ी काबिल एहतराम है और PDM में हमने इकट्ठे काम भी किया। 2 दिन कबल मरियम साहबा का एक इंटरव्यू GNN पे भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये 5 साल पूरा करें। तो फिर इससे उनकी इंटेंशन ज़ाहिर होगी कि वो PDM का जो एक्शन प्लान बना था उस पर वो नॉन सीरियस थी और पर्टिकुलरली वो पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम लगाती थी या दीवार के साथ लगाने की कोशिश करती थी कि आप इस्तीफ़े दें। तो इस्तीफ़ों के बाबत हमारा मौक़िफ़ बहुत पहले से बड़े वाज़ेह था। ये सेनेट के इलेक्शन से पहले भी बात करते थे इस्तीफ़ों की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि इस्तीफ़ा जो है ये कोई हल नहीं है और इससे जो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो हमारी CEC ने इस इशू को डिस्कस किया। फिर हमारा पैनल जो PDM की मीटिंग में गया उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और PDM की तमाम जमातों ने एग्री किया इस पर और उन्होंने बाई इलेक्शन भी पार्टिसिपेट किए और सेनेट का इलेक्शन भी पार्टिसिपेट किया। और सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से वो जो वन साइडेड इलेक्शन होता सेनेट का और 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को मिलती और इमरान खान के साथियों को मिलती और ये इख्तियार उनके पास होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में भी आती। उसको ब्लॉक किया क्योंकि ये बहुत सारी बात हो रही थी इस गवर्नमेंट के दौरान। एक तो डिस्कशन शुरू हो गई थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक डिस्कशन शुरू हो गई थी 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की वजह से जो बाद में PDM ने अडॉप्ट की इसकी वजह से वो मौजूदा हुक्मरान नाकाम रहे। पहली बात तो सेकेंडली हमारा जो मेरी लेट मी कम टू द पॉइंट ऑफ रेजिग्नेशन नाउ। इससे ये है कि फिर जब ये PDM की सरबराही इजलास हुआ जिसमें हमने 26 मार्च की डेट दी लॉन्ग मार्च के लिए और उस वक़्त कतन ये बात इस्तीफ़ों की मुंसलिक नहीं थी कि लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे इस्लामाबाद में आके तो तमाम जमातें इस्तीफ़े देंगी।
اور کیونکہ ایک سیکوینس ہم نے 20 سپٹمبر کو بنایا تھا کہ لانگ مارچ کے بعد ایک آپشن تھا ہمارا نو کانفیڈنس کا، اور لاسٹ آپشن تھا ہمارا ریزگنیشن کا. تو 16 مارچ کو جب میٹنگ ہوئی اس سے 2 دن قبل مریم صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے کہا جی لانگ مارچ مؤثر نہیں ہوتا بغیر استعفوں کے، اور ہم اسلام آباد پہنچ کے استعفے دیں گے. پھر 16 مارچ کو جب پارلیمانی جب پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوا تو اس میں جب یہ بات آئی تو ہم نے کہا کہ جی یہ شرط منسلک نہیں تھی لانگ مارچ پہ، اور استعفوں پہ ہم پھر اپنی سی سی کے پاس جائیں گے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ سی سی کے پاس چلے جائیں. لیکن اس کے بعد پھر ایسی سچویشن ہوئی کہ تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم برابر کی شریک تھیں، اور برابر کی عزت اور احترام کا جو تقاضے تھے وہ پورے کرنے چاہیے تھے. کوئی سیاسی جماعت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ کسی کے متحد نہیں تھی. اور پھر پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل نے اٹھا کے شو کاز نوٹس اٹھا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا. شو کاز نوٹس آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، جو کمپنیز ہوتی ہیں یا سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں، وہاں ہوتی ہیں. اتحادوں میں شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے. ہم نے پرانے اتحاد دیکھے، ہم نے اے آر ڈی بھی بنائی، ہم نے ایم آر ڈی بھی بنائی. تو اس قسم کا سلسلہ نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی ایشو پہ ڈفرنس آف اوپینین آ گیا تھا تو اس پہ بیٹھ کے گفتگو شنید ہو سکتی تھی، اس کو تھرو ڈائلاگ ریزالو کیا جا سکتا تھا، اس پہ بہتر کردار مولانا صاحب ادا کر سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے یہ فیصلہ کیا تھا 11 اپریل کو کہ جی یہ اپالوجی ٹینڈر کریں ہمیں ریزگنیشنز کے حوالے سے جو انہوں نے. بخاری صاحب آپ نے بڑی ٹھیک ہے، آپ نے بڑی تفصیلاً اپنے سارے ریزرویشن سامنے رکھے، اور وہ سامنے عوام تک پہنچ بھی گئے ہیں، پہلے بھی تھے، اب آپ نے ایکسٹینسولی ان کو دوبارہ بھی بتا دیا. آپ ہی کی بات سے 3 چیزیں میں آپ سے پوچھوں گی. سب سے پہلے یہ کہ جس آپ نے حالیہ انٹرویو کی بات کی اس کی تردید مریم نواز صاحبہ نے کی. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر دکھایا گیا ہے، آپ کا نام لیے بغیر، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا، پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر، کہ اگر کسی کو اپنی ریزرویشنز دینی ہیں استعفوں کے معاملے میں تو وہ دے سکتا ہے، لیکن میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہ پیش کیا جائے. ایک چیز. دوسری چیز آپ ہی کی بات سے جو میں نکالوں گی، دھرنے آپ دینا نہیں چاہتے، استعفے آپ دینے کے اوپر ابھی رضامند نہیں ہے، وہ آپ کی نظر میں آخری آپشن ہے. مجھے نہیں پتا وہ آپ نے آخری آپشن کب یوز کرنا ہے. لیکن سر وہ حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کو عدلیہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کو میڈیا سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اس حکومت کو بغیر استعفوں کے، بغیر دھرنوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کیسے گرائے گی؟ یہ تو بتائیے. واٹس یور پلان؟ شکریہ. دیکھیے جو ہمارا پلان تھا وہ ہم نے 20 سپٹمبر کو دیا تھا، جس میں 10 جماعتیں متفق تھیں، اور جس سیکوینس میں ہم چلنا چاہتے تھے یہ باقی جماعتیں اس سیکوینس پہ نہیں چلنا چاہتی تھی. اور یہ جو ان کو ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے وہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ کی یا باقی بات کی، عوام نہیں چاہتے اس جماعت کو. ہمارا 20 سپٹمبر کو ایک ہی آبجیکٹ تھا کہ اس حکومت سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، اس ملک کے عوام کو نجات دلوانی ہے. اس کے لیے ہم نے جو پلان دیا اس پہ ہم کاربند تھے. اور آپ یقین کریں کہ ہم تو لانگ مارچ پہ بھی ہماری جو پروونشل آرگنائزیشن انہوں نے کام کیا ہوا تھا، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہی خبریں تھیں کہ وہ کچھ پریپیئرڈ نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ نو کانفیڈنس وہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سینٹ کا جو الیکشن فیڈرل کیپٹل سے سیٹ تھی وہ نیشنل اسمبلی اس کا الیکٹرل کالج ہے، وہ ہم نے جیت کے دکھائی. اور وہ سے اسٹیبلش ہوا کہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہے، اسپیکر کے خلاف ہو سکتا ہے. اور پھر جو بڑا لٹل مارجن ہے، اسمال مارجن ہے پنجاب میں چیف منسٹر کو ہٹانے کا، اس طرف تو یہ آتے نہیں ہے. کیا آیا یہ نو کانفیڈنس کی کلاز اس ایکشن پلان میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میرا سوال ہے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے. جب وہ ہے تو اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے؟ یہ بخاری صاحب آخری سوال اسی اتحاد کے اوپر، آخری سوال، اور پھر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اسی اتحاد کے چلتے اگر آپ اکٹھے NA-249 کے اندر کنٹیسٹ کرتے، ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. لیکن اب کیونکہ آپ دونوں پارٹیز کے بیچ میں اختلافات ہیں، اور اگر میں ریکارڈ کی دیکھوں تو فیصل واجہ صاحب جیتے تھے پہلے، ان کی وجہ سے سیٹ خالی، رنرز اپ شہباز شریف صاحب تھے، 700 ووٹوں کا ڈفرنس تھا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس اختلاف کی وجہ سے کہیں فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہ جیت جائے کراچی میں؟ دیکھیں اس پہ بھی مشاورت کرنی چاہیے تھی.
اس پہ بھی پی ڈی ایم کی قیادت کو بالکل بات کرنی چاہیے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ جو ڈفرینسز کراپ اپ ہو گئے تھے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور دیگر جماعتیں بھی وہاں کھڑی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہے، بلا شبہ یہاں ہم نے متحد ہو کے الیکشن لڑا، سپورٹ کیا ایک کینڈیڈیٹ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ بائی الیکشنز آپ کے سامنے ہیں، اور جیسے وہ آپ نے تجویز کیا اگر اس پہ پیش رفت ہوتی اور اس پہ گفت و شنید ہوتی، ڈائلاگ ہوتا تو ہمیں بیٹر ریزلٹس ملتے، لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اپنا کردار وہاں ادا کرے گا اور موثر کردار پیپلز پارٹی وہاں ادا کرے گی۔ چلیے جی، آل دا ویری بیسٹ، بہت بہت شکریہ۔ سید نیر بخاری صاحب ہمارے پاس سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود تھے، ان سے ہم لوگوں نے گفتگو کی، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں ویری آنریبل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ان کے پارٹی کا مستقبل اور ان کی نظر میں پی ڈی ایم کے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ول بی بیک ان اے منٹ۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، یو آر اسٹل ویری مچ واچنگ سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل این کے سیکریٹری جنرل ویری آنریبل احسن اقبال صاحب۔ السلام علیکم احسن صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، آپ کو رمضان مبارک ہو، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی میں وہی دعا دوں گی جو میں نے نیر بخاری صاحب کو دی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ذرا وہ کافی غصے ہو رہے تھے آپ لوگوں پر، میرے ساتھ تو ٹھیک تھے، نون لیگ کے اوپر کافی غصہ ہے، بات کرتی ہوں اس بارے میں بھی، لیکن دعا یہی تھی کہ آپ دونوں بھی کرونا سے محفوظ رہیں کیونکہ اس کی تیسری ویو جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، اب احسن صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈائریکٹ سوال، پچھلے 3 دنوں میں 3 بیانات آئے ہیں مریم نواز صاحبہ کے جو آپ کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک نئی ابھرتی ہوئی لیڈر بن کے جو ہے وہ ابھری ہیں، اور 3 ان کے مختلف بیانات ہیں، بڑی کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو دور کیجئے۔ وہ ایک دن ایک انٹرویو میں بیٹھ کر کے پرسوں غالباً وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم تو حکومت کو گرا کے پاکستان تحریک انصاف کی ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں وہ 5 سال پورے کریں۔ پھر جب ان سے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی پلے اپ کیا، اپنی سپیس حاصل کی پولیٹیکلی مریم کے اس بیان پہ، تو مریم نواز صاحبہ نے اس کی تردید دی اور یہ کہا کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہے، اگر کسی نے اپنا کوئی جواز دینا ہے استعفوں کو لے کے بغیر نام لیے پیپلز پارٹی کی بات کی تو وہ اپنی بات کرے، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہ پیش کرے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ان کا تیسرا بیان سامنے آ جاتا ہے، جو آج وہ اسلام آباد میں ہی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمران خان کی حکومت آج برسر اقتدار ہے تو اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ سر آپ تو حکومت گرانا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیوں مدعا ڈال رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن ذرا کلیئر کریں۔ نہیں، دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم بحیثیت پی ڈی ایم اوائڈ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاذرائی کی جائے، چونکہ ہمارا مقابلہ اپوزیشن کے اندر نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس سیٹ اپ کے ساتھ ہے جو 2018 میں قوم پہ مسلط کیا گیا۔ لیکن صرف وضاحت کے طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان اس تناظر میں کہا تھا کہ اگر آپ آئیڈیلی دیکھیں تو ہم یہ یقیناً چاہیں گے کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں تاکہ تسلسل رہے اور یہ ایکسپوز ہوں، لیکن ان کی حکومت اتنی بھاری ہو چکی ہے ملک کے لیے اور عوام کے لیے کہ لوگ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نے تو ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مارچ کے مہینے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس کے خلاف ایک فیصلہ کن وار کریں گے، سب لانگ مارچ کے بعد استعفے دیں گے تو یہ نظام گر جانا تھا۔ اور جب ہم نے جو پی ڈی ایم کی 6-7 ماہ کی تحریک چلائی، جلسے کیے، عوامی رابطے کیے، اس پوری موو کو لے کر ہم حکومت کی ڈی میں پہنچے گول کرنے کے لیے، تو وہاں پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا۔ اور پھر جو آج یہ حکومت برسر اقتدار ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 2018 کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم اور صدر کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو عمران خان کے مقابلے میں وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا چاہیے، اور ہم نے پھر شہباز صاحب کو آمادہ بھی کیا۔ لیکن جب شہباز صاحب کے کاغذ جمع ہو گئے تو پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دینے سے انکاری ہو گئی، اور اسی طرح جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن نے متفقہ صدارتی امیدوار بنایا تو پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن صاحب کو کھڑا کر کے اپوزیشن کے ووٹ تقسیم کر دیے۔ اگر وزیر اعظم اور صدر کے لیے اپوزیشن کے ووٹ یکجا رہتے تو بہت سی چھوٹی پارٹیاں جو آخری وقت میں حکومت کی طرف گئی ہیں ان کی پہلی ترجیح اپوزیشن جماعتیں تھیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتی، جیسے اختر مینگل صاحب بھی ان میں شامل تھے، تو ہم یقیناً پیپلز پارٹی اگر ساتھ رہتی تو پی ٹی آئی کو شکست دے سکتے تھے، وزیر اعظم کے
ووٹ میں اور صدر کے ووٹ میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب بہت معمولی سی اکثریت 4-6 ووٹوں کی اکثریت سے وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اگر پیپلز پارٹی شہباز صاحب کو ووٹ دیتی اور اپوزیشن کی طاقت یکجا ہوتی تو بہت ساری چھوٹی جماعتیں ہمارے ساتھ آ ملتی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ جیت سکیں تو وہ لوگ حکمران اتحاد کی طرف رجوع کر گئے. دو چیزیں احسن اقبال صاحب آپ کی گفتگو سے، ایک تو یہ کہ جو ایکسپلینیشن آئی، تردید آئی کہہ لیجئے جو مریم نواز صاحبہ کی اس بیان پہ جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ابھی عاصم نصیر صاحب کو، ہمارے کولیگ کو، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہر بات کا یہ جواب دینا کہ میرے بیان سے سیاق و سباق سے ہٹ کر میرے بیان کو لیا گیا ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا آپ واقعی مانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ نہیں کہا ہوگا اور اب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پلے اپ کر رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر دکھایا گیا ہے؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کی کنسیڈرڈ پالیسی یہی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے. اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس تیزی سے یہ قرض لے رہی ہے کیونکہ معیشت کی گروتھ ان سے کریش ہو گئی ہے اور یہ ٹیکس کے وسائل بڑھانے میں ناکام ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس لیے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں انٹرسٹ پیمنٹس کو دگنا کر دیا تھا تو اب اس کو یہ خسارے کو قرضوں سے پورا کر رہے ہیں. اور ہم نے جو 5 سالوں میں قرض لیا تھا اس سے زیادہ یہ 2.5 سالوں میں قرض لے چکے ہیں. ہم نے تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے قرضہ لیا تھا، 2000 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز بنائی، ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، سی پیک کے منصوبے کامیابی سے چلائے. تو انہوں نے تو کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا بلکہ ڈیولپمنٹ بجٹ تو 1000 ارب سے کم کر کے 550 ارب کر دیا ہے. اور آج میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اس کمال کے ساتھ وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہٹلر کا مشیر تھا گوبلز، وہ بھی اس کی قبر میں روح جو ہے تڑپتی ہوگی کہ میرا بھی کوئی ماسٹر پیدا ہو گیا دنیا میں. کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے آپ نے 1000 ارب سے گھٹا کے 550 ارب کر دیا ہے اور آپ دنیا کے سارے ترقیاتی منصوبے کہتے ہیں کہ ہم شروع کرنے لگے. آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ جو جاری منصوبے ہیں ان کو پورا کر سکیں. ہر وہ منصوبہ جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا اور ختم ہونے والا تھا یا اس نے 2-3 سال کے اندر ختم ہونا تھا وہ اپنی میعاد سے 2-3 سال ڈیلے ہو چکا ہے. تو اس لیے میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح ملک کو چلا رہے ہیں اور اپنی نااہلی کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. تو کل کو جو حکومت آئے گی وہ ان قرضوں کو جب تاریخ کی مضبوط ترین حکومت ہے. احسن صاحب یو لائک اٹ یو ڈونٹ لائک اٹ، وہ حکومت تاریخ کی اتنی مضبوط ترین ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے نہ جوڈیشری سے خطرہ ہے. یقین جانیے ان کو میڈیا سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پتہ نہیں وہ آپ سے کیوں ڈریں، آپ سے کیسے پی ڈی ایم سے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے. ابھی سب مکمل کرنے دیں، ایسے سب مکمل کرنے دیں، ایک حصہ رہ گیا سوال کا، میں اسے مکمل کرنے کی اجازت چاہوں گی. آپ نے بھی کہا کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوتی یو وڈ ہیو ڈن ونڈرز اگینسٹ دس گورنمنٹ. لیکن سر پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے. ابھی میں نیل بخاری صاحب سے گفتگو کر رہی تھی ابھی 2 منٹ پہلے اسی شو میں، وہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این ہم سے معافی مانگے، انہوں نے ہمیں شوکاز نوٹس دیا، انہوں نے بہت سی چیزیں بغیر مشاورت کی گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہم سے معافی مانگے. تو سر آپ کا جب گول بڑا ہے، آپ نے عمران خان کو اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس حکومت سے عوام کی جان چھڑانی ہے، تو سر معافی مانگے، معاملہ رفع دفع کرے، واپس لے کر آئیں. تو پی ڈی ایم کب معافی مانگ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کو جو وضاحت مانگی تھی وہ پی ڈی ایم نے مانگی اور خود ان کے جو اتحادی ہیں اے این پی اس کے سربراہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ سینٹ کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کی سلاٹ پی ایم ایل این کو دی جائے گی. لہٰذا اگر اس پہ کوئی وضاحت، ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو معافیاں مانگنے کے مطالبہ ہی نہیں کر رہے. ہم تو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم سے معافی مانگیں یا ہم ان سے کوئی معافی مانگیں. یہ بات معافیوں کی نہیں ہے، یہ بات اصول کی ہے کہ اگر ایک چیز پی ڈی ایم کی قیادت نے طے کی تھی اس کو آنر کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ سیاست کے اندر پی ڈی ایم نے ریڈ لائن لگائی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس نہیں کریں گے. تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک جماعت باپ پارٹی کے ساتھ مل کے ایک لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لے لیا. وہ کس اصول کے تحت لیا؟ چلیں اگر آپ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہم کچھ آنکھیں بند کر لیتے کہ کچھ آپ نے حاصل تو کیا ہے. ایک لیڈر آف اپوزیشن کا بے معنی عہدہ، اس کے اوپر آپ نے سلیکٹڈ کی چھاپ لگوا لی، جو کہ آپ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے تھے. آپ نے سرکاری جماعت سے کچھ سینیٹرز ادھار لے کے
تو سلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. ان کا ایک کاٹ تھا اور شاید پیپلز پارٹی نے ان کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیے, جیسے اس سے پہلے رضا ربانی صاحب کو وہ قربانی کا بکرا بنا چکے ہیں. 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غیر مشروط تعاون کی پیشکش کی تھی کہ اگر رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے تو ہم ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں کھڑا کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی نے رضا ربانی صاحب کی جگہ صادق سنجرانی صاحب کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور پھر میں آپ سے فائنل کوسچن آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, احسن اقبال صاحب سے گفتگو کو, اس ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود سیکریٹری جنرل پی ایم ایل این احسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہے. احسن صاحب, مجھے آپ کی حکومت یاد ہے, مجھے عمران خان صاحب کی اپوزیشن بھی یاد ہے, مجھے آصف علی زرداری صاحب کی حکومت بھی یاد ہے, اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن بھی یاد ہے. یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب سے پی ایم ایل این سے غلطی ہوئی نہیں کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر آ گئے. وہاں آصف علی زرداری صاحب سے غلطی ہوئی نہیں, شہباز شریف صاحب جلسے جلوس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے تھے. مجھے صبح 6 بجے والی کچہریاں بھی یاد ہیں, وہ جو کھلی کچہری لگاتے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے. سر, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, اور اسی جواب سے میں آج کا پروگرام کلوز بھی کروں گی بڑی ایک ٹھوس گفتگو کے ساتھ. اپوزیشن نے سوائے بیانات کے کیا حق اپوزیشن ادا کیا ہے اس مہنگائی, اس کرونا زدہ ملک کے اندر؟ جی دیکھیے, ہم نے نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر اس کے باوجود کہ ہماری آواز دبائی جاتی تھی, بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا, ہم نے بھرپور وہاں پہ اس حکومت کو ایکسپوز کیا. ہماری جو عوامی مہم تھی پلیٹ فارم سے, اس نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, عوامی موبلائزیشن بھی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حال میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پے در پہ اس حکومت کو شکست ہوئی ہے. جو آپ نے پہلے بات کی تھی, یقیناً یہ اس میں بہت وزن ہے کہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے کہ جس کی پشت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جس کے لیے عدلیہ نے کوئی مسائل نہیں کھڑے کیے. ہمارا تو ایک فیڈرل سیکرٹری تبدیل ہو جاتا تھا تو سو موٹو نوٹس ہو جاتا تھا سپریم کورٹ سے, جی آپ نے یہ سیکرٹری صاحب کی تبادلہ کیوں کیا, اس کو فوراً واپس کریں. ہمارے زیادہ تر وزیر اور سیکرٹری جو ہیں صبح سے شام تک سپریم کورٹ کی پیشیاں بھگتا کرتے تھے کہ جی آپ یہ بات کی جواب دیں, اس بات کا جواب دیں. ابھی تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر دیکھیے پتہ لگا ہے کہ وہاں ایک سرکاری افسر نے کہا ہے کہ جج سپریم کورٹ کے خلاف بیٹھ کے کہا جاتا تھا کہ مقدمہ بناؤ. 1 مہینہ ہو گیا ہے وینش, سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا ہوا ہے, لیکن پنجاب حکومت اور وزیر اعظم کی کان پہ جوں تک نہیں رہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم کورٹ نے ان سے تو کوئی پڑتال نہیں کی کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر ہمارے فیصلے پہ عمل نہیں کرتے وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. عمران خان اور عثمان ستار کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں. میڈیا کا گلا آپ نے دبا دیا ہوا ہے, میڈیا پہ سینسرشپ آپ نے لگا دی ہے. اتنے سازگار حالات اگر ہمیں ملے ہوتے, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 5 سالوں میں ہم پاکستان کو کوریا کے مقابلے میں لے گئے ہوتے. ہم تو 5 سال چومکھی لڑائیاں لڑتے رہے, کبھی دھرنے ہو رہے ہیں, کبھی دھرنا 2 ہو رہا ہے, دھرنا 3 ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم نے ریکارڈ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے 5 سالوں میں, جس کی نظیر نہیں ملتی. احسن صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت بہت شکریہ, بٹ انفارچونیٹلی ابھی کے لیے آپ کے لیے میرے پاس کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. یہ تو معاملات ایسے ہی چلنے والے ہیں, کب تک ایسے چلیں گے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دونوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کروں گی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.